बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक अहले ईमान के लिए क्या बरकतें लाता है, इसमें हमें अल्लाह की किस कदर रहमतें मैसर आती हैं, इनका ज़िक्र करने से पहले ये जान लीजिए कि रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम का बुनियादी रुकन है। हम में से हर एक को ये मालूम होना चाहिए कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, मोमिन क्यों हूँ। ईमान के 5 बुनियादी अक़ायद हैं। अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और आखिरत पर ईमान रखना, ये ईमान कहलाता है। और इसी तरह इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। वो अरकान क्या हैं? कलमा तय्यबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। तो गोया रोज़ा इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए अहले ईमान, पहले लोगों की तरह तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। कुरान पाक ने हमें यह भी कहा कि फल यसुम हो, जो इस महीने को पाए उस पर लाजिम है कि वो इस महीने के रोज़े रखे। अब अल्लाह का हुक्म, हमारा काम तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म मिले और हम उसमें ये जाने बग़ैर कि इसके हमें क्या फ़वाइद व समरात मिलेंगे, इससे हमें क्या क्या बरकतें मिलेंगी, इसमें हमारे लिए क्या क्या रहमतें हैं, ईमान वाले को तो इससे गरज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो शेवा ही ये है कि वो रब का हुक्म माने। अब अल्लाह ताला का ये कितना बड़ा करम है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अता करके जिन सआदतों से, जिन रहमतों से, जिन बरकतों से माला माल फरमाया है, उन्हें शुमार में लाना किसी के बस में नहीं। आज मैं आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस महीने में हमें क्या मिलता है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की आमद से एक रोज़ कबल अहले ईमान को हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक जमा करके उन्हें आगाह किया। पहली बात ये फरमाई कि तुम पर शहर अजीम, बहुत अजमतों वाला महीना साया फगन हो रहा है। फिर फरमाया कि इसमें जब हम कोई एक फ़र्ज़ बजा लाते हैं तो वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर शुमार होता है। जब हम कोई एक नफल काम करते हैं तो वो फ़र्ज़ के बराबर शुमार होता है। अब इसका माना ये नहीं कि हमने एक फ़र्ज़ किया और 70 फ़र्ज़ों के बराबर, बल्कि अगर आप इसमें अल्लाह ताला की रहमतों का गहरी नज़र से जायज़ा लेने की कोशिश करें तो हमें ये बताया जा रहा है कि आम दिनों में जब हम एक फ़र्ज़ बजा लाते हैं उस पर अल्लाह ताला जितना अजर व सवाब अता करता है, इसमें एक फ़र्ज़ अदा करने पर वो 70 फ़र्ज़ हुए और 70 फ़र्ज़ों पर जो अजर बनेगा वो हमारे हिस्से में लिख दिया जाता है। इसलिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह ताला की अज़मतों वाला महीना करार दिया। फरमाया कि इसमें जब कोई रोज़ेदार किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराता है तो उसे रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब दे दिया जाता है, और रोज़ा अफ्तार करने वालों के अजर में भी और अफ्तार कराने वालों के अजर में कोई कमी नहीं की जाती। इस पर जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ اس طرح کھلوائے جس طرح کہ اس کا حق ہے، یعنی اس کا پیٹ بھرے۔ تو اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تعالی کی رحمت کے بہتے سمندر کی طرف اس طرح توجہ دلائی کہ اے اہل ایمان، یہ ضروری نہیں کہ روزہ افطار کرانے والا روزے دار کا پیٹ بھرے، بلکہ جب تم اسے کھجور کے ایک دانے سے، دودھ کے ایک گھونٹ سے، پانی کے ایک قطرے سے، ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کراتے ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں اتنی عام ہوتی ہے کہ وہ اجر و ثواب دے دیا جاتا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کی رحمتوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من صام رمضان ثوابا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی مسلمان نے رمضان کی آمد پر فرض جان کر ثواب کی نیت سے اس کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ پچھلے تمام گناہوں سے اس کو پاک و صاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا رحمتیں لایا ہے ہمارے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے مواسات کا، باہمی ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، اور یہ حکم دیا کہ جب یہ مہینہ آئے تو قوموا لیالیہا وصوموا نہارہا، اس کی راتوں میں قیام کرو، اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اب یہ راتوں کا قیام، دن کا روزہ انسان کو اپنے پروردگار کے کس قدر قریب کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت سنائی کہ پروردگار عالمین فرماتا ہے میرا بندہ مومن جب نیکیاں بجا لاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ میں اسے جنت عطا کروں گا، لیکن روزہ ان نیکیوں میں اس مرتبہ و مقام پر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی یہ بتایا ہی نہیں کہ کتنا اجر عطا کرے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث قدسی سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ پروردگار عالمین نے روزے دار کو اتنا بڑا انعام دیا کہ اس پر واضح کیا کہ اے میرا بندہ، اے میرے بندہ مومن، تو میرے لیے میری رضا کی خاطر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنے آپ کو تو نے بھوک پیاس میں مبتلا کیے رکھا اور اس کی پرواہ نہ کی، معلوم ہے تجھے اس کا بدلہ کیا دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود اللہ۔ اسی لیے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کو اس بات کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرتے، کیونکہ اس ماہ مبارکہ کی آمد پر اس کی رحمتوں برکتوں سے محروم رہنے والا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حقیقی معنوں میں محروم قرار دیا، کیونکہ اس کی بدولت انفرادی طور پر ہر شخص میں اور اس کے اجتماعی انداز میں جو فوائد اور جو اثرات مرتب ہونے تھے، جنہوں نے ایک مہینے کی محنت سے انسانیت کو جس طرح نکھارنا تھا، انسانوں کو بھٹی سے گزار کر ان کی میل کچیل کو دور کر کے انہیں شرافت کا، پیار کا، محبت کا، احترام آدمیت کا، انسانوں کا غمخوار بنانا تھا، وہ اتنے بڑے فائدے سے محروم ہو رہا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطبہ دینے کے لیے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر سوار ہونے لگے تو ممبر کی ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف توقع آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات آمین کے سنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم، آج جب ہم خطبہ دینے کے لیے آئے تو جبریل امین علیہ السلام ہمارے ممبر کے پاس جلوہ فروز تھے، وہ وہاں تشریف لا چکے تھے۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے ایک دعا کی اور اس دعا پر مجھ سے آمین کہلوائی۔ اندازہ لگائیں کہ دعا مانگنے والے جبریل امین، آمین کہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دعاؤں کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ کہاں کمی آ سکتی ہے؟ وہ دعائیں کیا تھیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ تباہ و برباد ہو، وہ ہلاک ہو۔ دوسری دعا، جو والدین کا بڑھاپا پائے اور انہیں راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اللہ کو راضی نہ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر پائے، اس کی ہلاکت کا اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کی بربادی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس ماہ مبارکہ کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کیا انعامات رکھے ہیں تو وہ یہ دعا کریں کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو اہل ایمان، یہ مہینہ جہاں ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے، افطار اور سحری کے ذریعے نیکیاں لاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی اور سحری کھانے میں تاخیر کرتی رہے گی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آئیے، یہ رمضان المبارک ہمارے پاس ان حالات میں آ رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں ہیں۔ اس نے ہماری تنبیہ کے لیے ایک ایسا سامان دنیا میں رکھا ہے جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ بندہ ہوتے ہوئے آقا سے، عابد ہوتے ہوئے معبود سے، محتاج ہوتے ہوئے غنی سے، اللہ سے ہمارا کیا تعلق رہ گیا ہے، ہم اس کو کتنی اہمیت دینے والے بنے ہیں۔ یہ ماہ مبارکہ اپنے آغاز سے لے کر اپنے اختتام تک ہمارے لیے بخشش کا سامان لیے ہوئے ہے، ہمارے لیے مغفرت کا سامان لیے ہوئے ہے، ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا سامان لیے ہوئے ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ لہٰذا ہم تہیہ کر لیں کہ اس کا کوئی روزہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ جب یہ ہمارے پاس پہلے عشرے کی صورت میں آئے گا تو ہماری زبانوں پر یہ کلمات رہیں گے کہ رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین۔ ہمارا ایک ایک سانس روزے کی حالت میں، رات کو قیام کے بعد کی حالت میں اس سے اس کی رحمت مانگتا ہوا نظر آئے۔ اہل ایمان، ہم محتاج ہیں، ہم نے اپنی حیثیت دیکھ لی،
ہم اس کی شان کبریائی کے سامنے کیا مقام رکھتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارکہ میں ہمارے لیے جو رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، سعادتیں رکھی ہیں، ان سے اپنے دامن کو بھرنا ہے، انہیں اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، کیونکہ نہ معلوم کس وقت اس سفر پر روانہ ہو جائیں جو ہر حال میں ہمارے سامنے ہے، اور وہاں انہی چیزوں نے ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچانا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آغاز سے انجام تک، آخر تک رحمتوں سے معمور ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ جن باتوں کی طرف توجہ دلائی، اللہ رب العزت ان کی روشنی میں ہمیں اس ماہ مبارکہ سے کما حق کو مستفید ہونے کے لیے مستعدی عطا کرے، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ ہمارے اندر وہ ثمرات اور برکات، اس کے فوائد عیاں ہوں اور ہماری سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی بن سکے۔ اللہ کریم ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔